औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि आज का प्रोग्राम जो है वो करंट अफेयर के हवाले से, और करंट अफेयर के प्रोग्राम के अंदर हमारी कोशिश होती है कि जो कनाडा के अंदर या शहर के अंदर जो है कोई ऐसी बात हो रही हो जिसके हवाले से आप तक जो है हम कुछ मालूमात ज़रूर पहुंचाएं और लोगों को इस हवाले से जो है ना कुछ रहनुमाई भी फरमाएं। तो हमारी कोशिश ये होती है और हम इसकी कोशिश करते रहते हैं। तो एक बड़ा अहम मसला इस वक्त शहर के अंदर है, बड़ी गहमा गहमी भी है कि जनाब ओंटारियो लिबरल पार्टी जो है उसका जो है लीडरशिप कन्वेंशन मिसिसागा में होने जा रहा है इस दफ़ा, राइट। और वो बड़ा अहम कन्वेंशन इस लिहाज से है कि आपको पता है कि लिबरल पार्टी ने तकरीबन 15-16 साल हुकूमत की है यहाँ पर ओंटारियो के अंदर, और फिर उनको इतनी ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑफिशियल पोजीशन भी अपनी लूज़ कर गए। यानी कि उनके 6 या 7 कोई कैंडिडेट है जो कि जीते हैं टोटल नंबर, और वो जो है प्रोविंस के अंदर उनको, और ये लीडरशिप कन्वेंशन इस लिहाज से बहुत अहम है उनकी अपनी पार्टी के लिए कि जनाब के एक ऐसी लीडरशिप को सामने लेकर आया जाए जो इस सूरत हाल के अंदर एक लीडरशिप फराहम करे और पार्टी दोबारा मुनज़्ज़म होकर अगले इलेक्शन की तैयारी करे और एक भरपूर अंदाज में कम बैक करे। तो आज मैंने इस हवाले से जो है वो स्टूडियो में अपने एक बहुत ही अहम रुकन है ओंटारियो लिबरल पार्टी के, उनको मदऊ किया है। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, एक छोटा सा जो है ना वो आप वीडियो क्लिप्स देखें, और मैं जब वीडियो क्लिप्स से हम वो वापस आएंगे तो हम यकीनन जो है आप समझ जाएंगे कि हम किस मौजू पे आज बात करने वाले हैं। लेट्स वॉच द क्लिप। The Ontario Liberal Party is electing a new leader. Roughly 2,600 members of the Provincial Liberal Party will come together to choose the right person for the job. On March 6th and 7th, there will be a delegated leadership convention held in Mississauga, Ontario. Here's who's coming to vote. There are 3 types of delegates. First, 16 delegate voters will be chosen by each of the 124 local Liberal Party riding associations in Ontario. Second, another roughly 116 votes will come from Ontario Liberal Party clubs. And lastly, an additional roughly 600 votes will come from ex officio members. These are made up of Liberal members of provincial parliament, Liberal members of federal parliament, Ontario Liberal Party Executive Council members, and other dedicated Liberals in this special category. Now that we know who will be coming, here's how the voting will work. The vote for the leadership contest will be done by rounds of voting. In the first round of voting, all of the first choices are added up. If a candidate has received 50% plus 1 vote, that candidate is declared the winner. If no candidate receives a majority, the contest goes on to a second round of voting, and the candidate with the fewest votes from the first round is eliminated. This process is repeated until a winner can be declared with 50% plus 1 vote. During the election, delegates are committed to vote for the candidate they declared when being selected. However, this only applies to the first round of voting. Ex officio members have the privilege of being free agents, which means they do not need to declare.
تو ناظرین آپ نے امید ہے کہ ویڈیو کلپس دیکھی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی ہم جو ہے آپ کو جیسے بتا چکے ہیں کہ کنونشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے لبرل پارٹی نے اپنا نیا لیڈر کو چننا ہے. تو آج میرے مہمان جو ہے وہ انٹاریو لبرل پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انگیجمنٹ OLP رائٹ انٹاریو لبرل پارٹی, جناب ابراہیم ڈینیل صاحب. ابراہیم ڈینیل صاحح بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو شروع کروں گا, تھوڑی سی آپ کے بارے میں حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ 2015 کے اندر والنٹیئر آف دی ایئر بھی رہیں انٹاریو فیڈرل کی طرف سے, اور آپ نے جو پچھلی دفعہ الیکشن ہوا ہے پروونشل, اس کے اندر پکرنگ اور آسبرک سے الیکشن لڑا ہے. اگرچہ کہ صورتحال سب کی خراب تھی تو آپ بھی وہ الیکشن ہار گئے, لیکن بہرحال آپ نے کنٹیسٹ کیا اور نامینیشن کا الیکشن جیت کر وہاں پر آئے. اینڈ از اے بگ نیم رائٹ, اور آپ کچھ اچھی ایفرٹس کیا آپ نے بہرحال. تو ویلکم ٹو دا ٹورانٹو 360 اسٹوڈیو سر. سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آئی ریئلی اپریشیٹ ہیونگ می ہیئر. تو آپ کے پاس ایک تو OLP کی آفیشیل پوزیشن ہے, اور یہاں پر ہمارے آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تھوڑا سا اس کنونشن کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں جو کہ دلچسپی رکھتے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے یا اور بھی دوسرے حوالے سے, ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کنونشن ہے لبرل پارٹی کے لیے. کیونکہ بہرحال یہ کہ ایک بڑی زبردست قسم کی شکست آپ کو ہوئی ہے. آپ 15-16 سال آپ نے متواتر یہاں پر الیکشن جیتا اور آپ رول کرتے رہے, اور اس کے بعد ایسا ہو جانا مطلب ایک نظر نہیں آتا تھا, لیکن بہرحال وہ ہو گیا. تو سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے جو میں سب سے آپ سے پوچھوں گا کہ ایسا کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا؟ سر دیکھیں, وجوہات ہیں, وجوہات ہوتی ہیں, بغیر وجہ کے کوئی چیز ہیپن نہیں ہوتی. ٹھیک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکست کے بعد پارٹی میں اس مسئلے پر بڑی ڈسکشن ہوئی, بڑی بحث ہوئی, اور ابھی تک بحث جاری ہے. کہتے ہیں کہ جب آدمی جیتتا ہے تو اس کی ریزنز کوئی بھی نہیں ہوتی. جو جیتا خامیاں چھپ جاتی ہیں. خامیاں چھپ جاتی ہیں. جب آدمی ہارتا ہے تو انالیسس ہوتے ہیں. ٹھیک, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ لوگ بڑے پرو ایکٹیولی سب لوگ انالیسس کرتے ہیں کہ ویئر وی وینٹ رانگ, کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں ہمارے ہمسائے نے ووٹ نہیں دیا. ہم اس کے پاس گئے, ہم نے کہا یار ہمیں ووٹ تو نہیں بھائی, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. ایک پارٹی جو کہ پچھلے الیکشن میں واضح اکثریت سے آئی, ایسا کیا ہوا؟ ایک تو 15 سال جیسے آپ نے کہا, 15 سال ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے نا, جو کہ دنیا میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو جس کو پے بیک کرنا پڑتا ہے, وہ ہے کہ when you stop listening people. That's very true. صحیح بات ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انالیسز ابھی تک ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا انالیسز یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن کہیں پہ ویک ہوا, اور وہ کنیکشن ویک ہوتے ہوتے کہیں ٹوٹ گیا, کہیں بندہ رہا, اور شاید ہمیں احساس ہی نہیں ہو سکا کہ ہم اتنے ویک کنیکشن کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں. تو یقیناً جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ذرا انالیسس کم ہوتے ہیں. یہ ایک نفسیات ہے, ایک فطری سے عمل ہے, فطری سا عمل ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس فطری عمل کے بعد اس کا انالیسس نہ کریں اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہ کریں تو وہاں پہ بات غلط ہوتی ہے. دا بیوٹی از کہ ہم اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں, اس کا انالیسس کر رہے ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ ہم نے وی اسٹاپ لسننگ. دوسری بات یہ ہے کہ فار سم ریزن ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ مقبولیت سے سب نیچے چلے گئے. اچھا, اب ہم یہ احساس کرتے رہے کہ کہیں کوئی ہمارے کمپیٹیٹر غلطی کریں گے تو ہمارے لیڈرشپ یا لوگ ہمیں اگنور کر کے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تو یہ ایکسپیرینس پہلے بھی ہو چکا تھا کہ جو ڈالٹن میگنٹی جب اپنی مقبولیت کھو گئے تو وہ انہوں نے ریزائن کیا اور کسی اور کو آنے کا موقع دیا, تو کیتھلین وین نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ دیکھیں پارٹی کے اندر ایسا ہو چکا تھا نا, پارٹی کے اندر ہو چکا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ لیڈر کا کیمپ ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں 2-2-4 ہو رہا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ انالیسس کر رہے ہیں, لیڈر کیمپ میں لوگ انالیسس کر رہے ہیں, کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم
we will come back. कुछ समझ रहे होते हैं कि we will not come back. कुछ लोग किसी जगह पे एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप स्टेप डाउन हो जाए. कुछ लोग कहते हैं नहीं जी आप स्टेप डाउन नहीं हो, कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं. Having said that, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैथलीन विन की हुकूमत ने या उनके टेन्योर में ऑन्टेरियंस के बेनिफिट्स के लिए जितनी लॉ मेकिंग हुई, जितने काम हुए, शायद आम आदमी के लिए इतने काम कहीं भी नहीं. लेकिन इन तमाम कामों के बावजूद लीडरशिप अपना अप्रूवल रेट को ऊपर नहीं ला सकी. नहीं, It's very unfortunate. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आप 10 काम कर रहे होते हैं, 2 चीज़ें अनपॉपुलर कर देते हैं और वो बड़ी अहम होती हैं. 2 अनपॉपुलर आपने अटैम्प्ट्स की चीज़, कुछ चीज़ों जैसे एजुकेशन के अंदर आपने अनपॉपुलर डिसीजंस किए जो कि लोगों को पसंद नहीं आए. जाहिर सी बात है, एक फेथ बेस्ड सोसाइटी भी है यहाँ पर हमारे यहाँ, उनको ये पसंद नहीं आई बात. आपने एक माइनॉरिटी एजेंडे को आपने पूरी ओंटारियो के ऊपर मुसल्लत कर दिया. तो आप ये नहीं समझते कि ये भी वजूहात नहीं होंगी? एक बात मैं बताऊं कि जब इट इज़ नॉट वन ग्रुप. हुआ ये कि मैं खुद एनालिसिस करता हूं, मैं हम कभी कभी पार्टी के लोगों के साथ हम गुफ्तगू भी करते हैं. दिस मल्टीपल फैक्ट्स. अच्छा, उनका जो यहाँ की जो लोकल सोसाइटी है, लोकल कैनेडियंस हैं, फॉर सम रीज़न वो उनको एरोगेंट समझते थे. फेथ ग्रुप समझते थे कि इन्होंने इस तरह का सिलसिला जो अभी आपने कहा. ठीक. अच्छा, और फिर शायद वो रिव्यू नहीं हुआ. अगर वो रिव्यू हो जाता तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती. जैसे अभी डक फोर्ड की गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही एजुकेशन को दोबारा री इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन 98.5%, 1.5% को उसने रिव्यू करते हुए साइड पे कर दिया कि उसको अंदाजा था कि मैं किसी न किसी हवाले से. लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल. अच्छा, तो कहने का मतलब वो रिव्यू हुई, रिव्यू होने के बाद दोबारा आ गई तो वो मिटिगेट हो गई, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा ना रही. कंजर्वेटिव पार्टी भी तो अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रही है ना. बहरहाल वो अलग डिस्कशन है, उस पे नहीं जाना चाहता. हाँ, एग्जैक्टली, वो एक अलग डिस्कशन. मैं आज डिस्कशन सिर्फ जो है ना लिबरल पार्टी पे फोकस करना. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली एक तो शायद वी स्टॉप लिसनिंग जैसे मैंने पहले कहा, और दूसरी बात यह कि हमारी जो क़यादत थी कैथलीन वन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे काम करने के बावजूद अनपॉपुलर हो गई. और दुनिया में कई ममालिक में ऐसा होता है. अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो डेफिसिट हुआ, डेफिसिट की भी एक मेन वजह रही है कि फाइनेंशियल डेफिसिट में काफ़ी ओंटारियो चला गया, उसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद ये एक बहुत छोटा फैक्टर होगा जिसको लोगों ने, क्योंकि फोर्ड ने काफ़ी इसको हाईलाइट किया है. राइट, फोर्ड ने जो हाईलाइट किया तो वो तो बाके बियर को हाईलाइट करता है ना जी. मतलब उसका तो वो पॉपुलर सा एजेंडा उसने किया. और देखें, मैं इलेक्शन में रहा, मैं सबको कहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है. ठीक है. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में जब हम नोट करते थे डोज, आपको मैं अगर इजाजत दें तो. जी जी बिल्कुल, ताकि उससे आपको समझने का मौका बिल्कुल मिलेगा. तो जब हम नोट करते थे लोग कहते थे कि नो. एक साहब ने मुझे कहा कि यू आर बैड. आई एम मीटिंग यू फर्स्ट टाइम, हाउ आई एम बैड? नो नो, आई मीन योर लीडरशिप इज बैड. ओके. एक साहब ने मुझे कहा कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता, यानी बहुत से मामलात वी हैव बीन लिबरल द होल 15 years 20 years, लेकिन नॉट दिस टाइम. मैं आपको एक और जो मैं सबको, ये भी वजह होती है, बाहर लोग एक चेहरा देख तब्दीली भी चाहते हैं, चेहरों की तब्दीली. जो सबसे बड़ी बात, जो किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम डेफिसिट तुम्हारी पार्टी इसलिए हम वोट नहीं देंगे. अच्छा, हाँ, आखिरी दिनों में मेरी वाइफ और मेरे बच्चे उन्होंने बड़ी मदद की. एज ए फैमिली हमने बड़ा वर्क हार्ड किया. तो एक बिल्डिंग में हम गए हुए थे, तो मेरी वाइफ और मेरे एक दोस्त की बीवी थी. तो जब वो नीचे आए तो माई वाइफ लिटरली वाज क्राइंग. बुजुर्ग लोगों की बिल्डिंग थी, सीनियर्स की. तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में ना, मतलब वो एग्जैक्ट उसके लिबास थे कि ना तुम ऐसे मेरे खामद हो कि तुमने कभी मुझे डांटा, ना मेरे माँ बाप ने कभी डांटा. आज जितनी मुझे गालियाँ पड़ी हैं मैंने जिंदगी में नहीं की. ठीक है. अब वो होता है कि दिस वाज अनफॉर्चुनेटली, इट वाज अनफॉर्चुनेट. मेरा ख्याल है कि मेन वजह ये थी कि आपने जो बात की कि डिस्कनेक्ट हो गए और लोगों की जो राय आ रही थी उसको सुनना भूल गए. और सर इसमें एक बात मैं ऐड करूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात. बताएं. इलेक्शंस हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से जीते जाते हैं. ठीक है. इलेक्शंस हमेशा
प्रो होते हैं बिल्कुल सही बात है। किसी चीज के लिए, है ना। नहीं मतलब आप एक नजरियाती जमात तो है। 2018 का जो इलेक्शन था, इट वाज अगेंस्ट समवन, अच्छा, इट वाज नो प्रो ओके। और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन में जितने लोग कैथलीन विन से नाराज थे, उससे ज्यादा लोग डग फोर्ड से नाराज थे कि ये कहां से आ गया। मतलब उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी काफी लोग अपनी नाराज पार्टी थे। के हाँ, अंदर था, बिल्कुल लोग सही बात नहीं। है। और शायद यही वजह है कि वो जो राइज हुआ एक थर्ड पार्टी का, एनडीपी का, वो लोग थे जो ना कि कंजर्वेटिव को वोट देना चाह रहे थे, लिबरल के मैक्सिमम वोट नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव पार्टी के वोटों ने टूट के प्रोग्रेसिव पार्टीज में जाना है ना। लेकिन इवन कंजर्वेटिव के कई लोग जो थे, उन्होंने भी कंजर्वेटिव को सिर्फ डग फोर्ड की वजह से नहीं दिया। तो बहुत अच्छी बात की आपने कि जाहिर सी बात है कि जब हम नीचे से बात सुनना लोगों की बंद कर देते हैं और उनकी राय नहीं लेते, पार्टी के अंदर जो बात चल रही है उसकी तरफ अहमियत नहीं देते, तो फिर हमें रिजल्ट डिफरेंट मिलेंगे। और यकीनन कोई भी लीडरशिप मुकम्मल तौर पर बुरी नहीं होती, उसके अंदर खामियां, हर लीडरशिप के अंदर खामियां होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। और यकीनन कैथलीन विन ने भी अच्छे काम किए हैं। और कैथलीन विन ने जी बहुत अच्छे काम किए। मैं जाती तौर पे एडमायर करता हूं उनको हमेशा। तो मेरा अगला सवाल जो है, क्योंकि वीडियो क्लिप्स के अंदर ही बात थी, ये 600 जो 600 एक्स ऑफिशियो, ये कौन लोग हैं? मतलब ऐसा लग रहा है कि 1198 जो आपके कैंडिडेट, वो तो चले नीचे से आ रहे हैं, डेलीगेट्स बन कर रहे हैं, डेलीगेट्स उनको नॉम करते हैं और उसके बाद जनाब वो उनके वोट होते हैं और फिर वो वोट देते हैं, मेजर चंक तो वो है। लेकिन ये 600 जो है वो बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं किसी मतलब वो इसके पलड़े में डाल दें और उनके ऊपर इनको ये भी आज़ादी हासिल है कि वो जिसको चाहे अपना डिस्क्लोज भी नहीं करें वो। ये भी बड़ी अहम बात है। ये असल में दो सिस्टम है, जो जिस सिस्टम के तहत हम अपना नया लीडर चुनने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह मार्च 7 को हम एक ऐसा लीडर लेके आएंगे जो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ओंटारियो के लोगों के साथ काम करेगा और हम डेफिनेटली ओंटारियो को वापस एक पीपल्स गवर्नमेंट देंगे। हाँ, इसमें होता है कि जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी हैसियत, जो पास्ट कैंडिडेट्स थे, उनको उनकी हैसियत की वजह से उन्हें एक्स ऑफिशियो का दर्जा दिया जाता है कि चूंकि वो ऑलरेडी, जैसे अगर मैं देखूं कि मैं नॉमिनेशन में इलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद जाकर मैंने इलेक्शन लड़ा, तो विद दिस पोजीशन के भी जितने आपके हैं वो एक्स ऑफिशियो हो जाए। ठीक है। इसी तरह जितने पास्ट एमपीपी हैं, उनको वो भी एक्स ऑफिशियो में शामिल जो वो स्पेशली वो एमपीपी भी जिन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा, जैसे कई लोग हैं, मगर चूंकि वो पिछली असेंबली में एमपीपी थे, तो उनको उन्हें हैसियत की वजह से, उनके तजर्बे की वजह से एक्स ऑफिशियो। इसी तरह हमारे जो है ना लिबरल यूथ क्लब्स हैं, हाँ, वो तो 116 वोट अलग है ना, जो वुमेन्स के और क्लब्स के वो अलग है। ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे जरा 600 के ऊपर वो था कि ऐसा लग रहा था कि एक मोनोपोलाइज ग्रुप है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है ना, एक मोनोपोलाइज ग्रुप होता है, हर पार्टी के अंदर होता है, वो देखता है जनाब कि वो जिसको चाहता है फिर उसको लेकर आता है। ये भी मैं मिसाल देता हूँ जी। इसमें मेंबर पार्लियामेंट है, ठीक है, जो कि फेडरल लेवल के पार्लियामेंट है, वो भी एक्स ऑफिशियो हैं। अच्छा। चूंकि वो हमारे कजन्स हैं, तो हम ये समझते हैं कि भाई उनको भी हक है, क्योंकि उनकी एक से है ना, ओंटारियो में 79 मेंबर पार्लियामेंट अगर आए हैं, तो 79 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कई अरसे से आए हैं, बड़ी अहमियत है। अच्छा, और अब देखें, अगर आप मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की तरफ जाएं, तो कई कैंडिडेट्स, आप अगर उनकी वेबसाइट पे भी जाएं, तो कई एमपी हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक कैंडिडेट को एंडोर्स कर रहे हैं, कोई दूसरे को कर रहे हैं, कोई तीसरे को कर रहे हैं। ठीक है। तो इट्स नॉट एन एन ब्लॉक, इज नॉट एन एन ब्लॉक। अच्छा, ये उनकी मर्जी के ऊपर है कि वो चाहे तो एंडोर्स करें, चाहे तो एंडोर्स करें, चाहे ना करें, ओपन रखें। वो इंडिपेंडेंट है, वो तकरीर सुनेंगे और उसके बाद जाके फैसला करेंगे क्या करना है। एग्जैक्टली, ठीक है, जो एक प्रोसेस है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे 31,000 मेंबरशिप है। अच्छा, अब 31,000 जो मेंबरशिप है, वो एन ब्लॉक तो कहीं नहीं जाएगी ना। सही है। तो वो हम ये समझते हैं जैसे कि जो डिफरेंसेस हैं अमंग अस, वो हमें मजबूत करते हैं, हमें कमजोर नहीं करते। और ये जो एक मौका है, एक साहब ने कहा कि वो दिस इज द टाइम व्हेन liberals are divided the most. I said no, this is the time when liberals are united the most to find a leader.
چلیں آپ کا دیکھتے ہیں کہ مطلب بڑی اہم بات ہے یہ کہ ظاہر بات ہے یہ تو بڑا اہم موقع بھی ہے کہ لیبرل پارٹی کو اپنا نیا لیڈر چن رہا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ناظرین جائیے گا مت, بڑا اہم سوال ہم نے ان سے کرنا ہے کہ جناب یہ ڈیلیگیٹ چنتے کیسے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ کون کون سے حضرات ہیں جو کہ اس الیکشن کے اندر جو ہے لیڈرشپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور کن ایشوز کے اوپر پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ کون سے پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انٹاریو لبرل پارٹی جو ہے اس کے جو ممبرز ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے. تو ٹیک اے بریک. الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. We want to say a huge thank you to Shahed and his team. Yeah, they were awesome. Not only did they help us find our new home, they helped us to sell this one quickly and actually without any hassles at all. Extremely knowledgeable about the market, about the entire process altogether. Yeah, and the staging they brought in was amazing. It looked like this house was out of a magazine, and we know that helped sell the house even quicker. The whole team, from top to bottom, was professional. They were quick to answer questions, any concerns that we had, they were right there for us. And we would gladly recommend them to anyone who's looking to buy or sell. Call today, Shahed Khwaja, 416-662-3000 or shahed.ca. تو ناظرین آپ بریک سے پہلے ہم جو ہے ابراہیم دانیل صاحب سے بات کر رہے تھے, اور آپ جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں انگیجمنٹ انٹاریو لبرل پارٹی, اور انگیجمنٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور آپ نے خود ہی کہا کہ اصل میں جو آپ پچھلا الیکشن ہارے ہیں وہ مس انگیجمنٹ کی وجہ سے آپ ہار گئے, کہ وہ جو نیچے پارٹی جو ہے وہ انگیج نہیں ہو سکی پبلک کے ساتھ, عام پبلک کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکی, بات نہیں سنی جا رہی تھی. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ انگیجمنٹ کی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر کیا کیا دائرہ اختیار ہیں آپ کے, اور کیا کیا کام ہے اس کے اندر آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت انٹیریو لبرل پارٹی ری بلڈنگ فیز میں ہے. ٹھیک ہے, نو ری بلڈنگ وداؤٹ انگیجمنٹ. ٹھیک ہے, تو ہر لیول پہ ہر شخص کو انگیج
ہونا پڑتا ہے, ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا مشکور ہوں ہر اس شخص کا جنہوں نے لبرل پارٹی کو جوائن کرنے کا سوچا. ٹھیک ہے. اور وہ لبرل پارٹی کا ممبر ہیں جو کہ مختلف جیسے لیڈرشپ ریس میں وہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں. تو یہ ایک انتھوزیزم ہے لوگوں میں, ایک جذبہ ہے کہ ہمیں پارٹی کو آگے لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. پارٹی ہارنے کے بعد اگلے سال ہم نے جون ہی میں اے جی ایم جب کی تو دس واز دا موسٹ سکسیسفل اینڈ جو اٹینڈنس وائز تھی وہ سب سے سکسیسفل اے جی ایم تھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہارنے کے بعد لوگوں میں ایک جذبہ ہے کہ نو, اور دوسرا اوبویسلی ڈک فورڈ کو لوگوں نے دیکھا ہے تو لوگوں کو جذبہ ہے کہ نہیں ہمیں آگے آنا ہے, ہمیں اپنی پارٹی کو ری بلڈ کرنا ہے, اپنی غلطیوں کو سنوارنا ہے اور لوگوں کے پاس جانا ہے اور اپنے ہمسائے کو یہ کہنا ہے کہ ناؤ وی آر ڈفرینٹ, ناؤ کنسیڈر اس, وی ول بی دا سیم. اچھا, اب یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اونٹیریو لبرل ہم نے مختلف کمیونٹیز کو فوکس کر رہے ہیں انگیجمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. مثلاً میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ ہم نے 5 انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہیں. اب وہ جو 5 انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر ہیں وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کو موبلائز کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں بیسیکلی وہ لسن ان کمیونٹیز کو کریں گے جن کی اسپیسیفک نیڈز ہیں. مطلب وہ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کی بہاف کے اوپر بات سن کر آپ تک پہنچائیں گے بھی. جیسے ایل جی بی ٹی کمیونٹیز جو ہیں, اب دیکھیں ہمارے پاس کوآرڈینیٹر ہیں, ہم وہ ان کے متعلق اب ہم ایک ویب سائٹ, ایک ہم فیس بک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح اسمال اینڈ رورل کمیونٹیز اونٹیریو لبرل کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ کوآرڈینیٹر وہاں پہ مقرر کیا ہے, وہ ان سے میرا رابطہ رہتا ہے اور وہ اپنی جتنی فائنڈنگز ہیں وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں اور میں پارٹی کو بتاتا رہتا ہوں. اسی طرح فرینکو اونٹیریو, اب دیکھیں فرینکو اونٹیریو اس دفعہ ہم نے بڑی اسٹرانگ وائس کی ہے اور ہم نے یعنی ایز اے انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر ہم نے 5-6 کی 6 لیڈرشپ کیمپین کو اپروچ کیا ہے. انہیں کہا جی کہ آپ اپنا جو پلیٹ فارم ہے وہ فرینکو اونٹیریو کے لیے بھی جو ہے نا وہ جاری کریں. ٹھیک ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسی طرح ملٹی کلچرلزم جو کہ بگ چنک, اس کے لیے وی ہیو اے ویری اسٹرانگ انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر, اور اس طرح انڈیجنس کمیونٹیز کے لیے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ لبرل پارٹی بہرحال اس معاملے کے اندر تو دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں ایک ایج تو رکھتی ہے کہ ڈائیورسٹی نظر آتی ہے, انکلوسیو نظر آتی ہے آپ کے یہاں, اور آپ تمام کمیونٹیز کو لبرل پارٹی لے کے چلتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلے الیکشن کی جو ہار ہے وہ سمجھ نہیں آئی, اس لحاظ سے آج تک جو آپ نے ٹھیک ہے کچھ اہم نکات کی طرف توجہ تو دلائی ہے کہ یہ وجوہات تھی, لیکن بہرحال اسٹل وین somebody is ruling like a 15 years 16 years and winning the election continuously, اور چھوٹی پارٹی نہیں ہے, لیڈرشپ بھی بڑی واضح ہے, اور اتنے کم پہ آ جانا تو بلا وہ ایک سوالیہ نشان بہرحال بنتا تھا. ہاں, دنیا میں کہیں بھی شکست کسی وار میں شکست, کیونکہ این ڈی پی کو ہوتا رہتا ہے یہ سب کچھ, لیکن لبرل پارٹی کو ہونا جو ہے نا وہ ایک بار یہ کہ اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں نا. دیکھیں ایک ریزن نہیں ہوتی, جیسے پہلے کہا نا کہ جب ونر کے لیے جو جیتا سو سکندر. ٹھیک ہے. تو جو جب آدمی ہارتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کون کون سے انالیسس کر رہے ہیں. آپ میکرو انالیسس کر رہے ہیں, آپ مائکرو انالیسس کر رہے ہیں, آپ 3D انالیسس کر رہے ہیں, کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں اور کہاں کہاں اپنی غلطی, مثلا کیمپین کی کوئی غلطی تھی, لیڈرشپ کی غلطی تھی, پارٹی کی غلطی تھی, کہاں پہ ہم مار کھائی, اور پھر انڈیویجولز رسپانسبل کون کون سے ہیں. تو وہ پارٹی میں ہر چیز ہوتی رہتی ہے. جیسے کیتھلین نے جو پہلے کہا کہ جی آپ میں پریمیئر نہیں بنوں گی, اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیوں کہا گیا, کیا کس لیے کہا گیا. اگر پارٹی کیمپین سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ نہ کہتے تو شاید ہمیں 7 سیٹیں بھی نہ ملتی. مطلب آپ پہلے سے آپ نے پہلے سے, لیکن بہرحال یہ کہ یہ اگر وہ جیت جاتے تو آپ کہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا جنگ میں, تو آدمی وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز اور جو بڑی اہم تھی الیکشنز کے دوران نظر بھی آئی اور مختلف کینڈیڈیٹس میں کے حوالے سے بھی نظر آئی کہ بہت سارے جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے تھے انٹاریو کے اندر لبرل پارٹی سے, انہوں نے ایوائڈ کیا کیتھلین وین کو اپنی جو موومنٹ تھی یا جو الیکشن کی موومنٹ جو چلا رہے تھے اس میں کوشش کر رہے تھے کہ نہ وہ آئیں.
کچھ علاقوں میں ساروں کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں نے تو بلایا, میں نے تو بلکہ لیکن کچھ مطلب یہ خبریں گرم تھیں اور مطلب اس وقت الیکشن کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. دیکھیں وار تو اس کا مطلب یہ کہ اندر پارٹی کے اندر لوگ بھانپ گئے تھے, لوگوں کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. دیکھیں اونٹاریو لبرل کے ساتھ جو لوگ ہیں یا جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو والنٹیئرز ہیں, وہ چیزوں کو بڑی تیزی سے فیل کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جو گراس روٹس کے ورکرز ہیں. دیکھیں وہ تو گراس روٹس ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو جب سیدھی سی بات ہے کہ جو گراس روٹس کے ساتھ ڈسکنیکٹ تھا نا, میں ورڈ اسپیسیفکلی اب یوز کرنا چاہتا ہوں, وہ گراس روٹس کے ساتھ ڈسکنیکٹ اب انشاءاللہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ابھی وی ہوپ فار دا بیسٹ. چلے آتے ہیں آج اب الیکشن کے کینڈیڈیٹ کی طرف تھوڑا ڈسکشن کر لیتے ہیں, بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو 6 الیکشن, اچھا اس حوالے سے بھی انٹاریو پارٹی بہرحال اس کو ایک ایج تو جاتی ہے کہ اس نے جو جینڈر بیلنس ہے اس کو بھی بڑا قائم رکھا ہوا ہے, اور مجھے 6 کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں, 3 خواتین اور 3 مرد حضرات ہیں. اور لیکن اس میں سے مجھے لگتا یہ ہے کہ 2 یا مطلب 3 افراد تو ایسے ہیں جو کہ اس وقت ایم پی پی نہیں ہے سٹنگ, لیکن وہ پہلے رہے ہیں, فارمر ایم پی پی رہے ہیں. اور وہ جو اس میں سے ایک خاتون تو وہ کچھ بھی نہیں رہی ہیں, لیکن وہ الیکشن میں کودی ہیں اور لیڈرشپ کے الیکشن میں کودی ہیں, اور یقیناً ان کا اچھا بیک گراؤنڈ. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب کہ کیسے دیکھ رہے ہیں 6 کینڈیڈیٹ کو, اور کچھ تعارف کرائیں ان کا. جی 6 ہمارا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 6 جو انڈیویجولز ہیں دے آر گریٹ انڈیویجولز, اور یہ ایک جذبے کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں, اور ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم اس پارٹی کو آگے لے کر جائیں. اوبویسلی جس طرح ہر کینڈیڈیٹ ہر پارٹی کا ویژن ہوتا ہے, ہر ہمارے کینڈیڈیٹ کا ایک ویژن ہے, ایک ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے ویب سائٹس پہ لگائی ہوئی ہے, جو لگایا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. تو اس میں 6 کینڈیڈیٹس جو ہیں, میں اپنے ناظرین کے لیے پہلے اسٹیون ڈیل ڈوکا ہیں, ان کو لے لے پہلے. اسٹیون ڈیل ڈوکا بڑے ایکسپیرینسڈ, میں وہ ان لوگوں میں ہے جو کہ بہت ینگ تھے جب پالیٹکس میں آئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اسٹافر رہے, اسٹافر کے بعد وہ اونٹاریو لبرل پارٹی کے ایگزیکٹو میں رہے, اس کے بعد پھر انہیں الیکشن لڑا, پھر منسٹر بنے, منسٹر بھی بنے, پھر الیکشن لڑا. تو جیسے سب کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ وان سے الیکشن لڑا ہے انہوں نے ہوا, اور وہ کافی محنت کر رہے ہیں. تو کیا پروگرام کیا دے رہے ہیں, مطلب کیا چیز نہیں ہے ان کے ویژن کے اندر؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہر ایک کا ویژن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ری بلڈ دس پارٹی, سمپل ہے. یہ مطلب یہ تو کامن گول ہو گیا نا, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی پارٹی اپ ٹو دس. تو ہر پارٹی کے اندر ٹھیک ہے ایک کامن گول ہوتا ہے اور ایک ویژن ہوتا ہے کہ کسی کوئی لیڈرشپ آتی کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو سی دس ان دا انٹاریو. ذاتی طور پہ میں نے ان کو سنا ہے, تو جب میں کیونکہ میں اپنی میں چاہوں گا کہ سارے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کوئی ایک بات ضرور آپ ایسی رکھیں. اپنی بہت زیادہ کمنٹس نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے, نہیں میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ کسی کو آپ مطلب زیادہ کریں کسی کو کم کریں, لیکن کسی ایک بارے میں کہ ان میں یہ جو ڈیل ڈوکا ہیں بنیادی طور پر ان کی خواہش ہے کہ پارٹی کو ری آرگنائزیشن اس طریقے سے کم بیک کیا جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہماری غلطیاں تھیں, یہ ہم نے سدھار لی ہیں, اور 2022 میں وی ڈونٹ نیڈ دا سیم تھنگ اگین. اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد کے نتائج میں وہ دوبارہ نہ ہو. تو یہ وہ بھرپور طریقے سے اس کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں. دوسرا لے لیتے ہیں, دوسرے ہیں مائیکل کوٹو. میں سمجھا ہوں ان لکی لوگوں میں سے ہیں جو الیکشن جیتے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ مائیکل کوٹو 3 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں جی ٹی اے میں, اس میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے, سب سے زیادہ مارجن سے وہ جیتے, وہ 1000 ووٹ سے. اس لحاظ سے مائیکل کوٹو کا نام بڑا نام ہے کہ انہوں نے جناب یہ جو کیوبیک کے اندر جو بل C-21 تھا اس حوالے سے وہ بڑے ووکل رہے ہیں, اور انہوں نے بڑی بھرپور انداز میں جو ہے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ جو ریلیجس جو سمبول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بالکل بالکل جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک کہا جائے کہ وہ MPP ہیں, ایم پی پی ہیں. اس کے بعد مرسی ہنٹر ہیں,
وہ بھی سٹنگ ایم پی پی ہیں بالکل. اور وہ الیکشن میں جب جیتی تو بڑے کلوز 80 بہت کلوز الیکشن تھا. کلوز الیکشن تھا تو وہ جیتی. تو میں اسے کہوں گا کہ بڑی لکی تھی اس مسئلے میں. ان کے بھی کریڈٹ میں ایک بات جاتی ہے کہ جب جولائی کو 1 جولائی کو انکار کر دیا ڈک فورڈ نے اسمبلی کے باہر ایک تقریب منعقد کرنے کے سلسلے میں, تو انہوں نے وہاں پہ ایک پکنک منائی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے انٹیلیجنس کو اکٹھا کیا. I mean, she takes the lead. انہوں نے لیڈ لی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایلون ٹیجڈو جو ہیں وہ ایم پی تو نہیں رہے, کبھی بھی ایم پی پی نہیں رہے, کبھی آفس, لیکن وہ اسٹافر ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. رہے ہیں. ابھی وہ سینیکا کالج میں نہیں, سینٹینیل میں یا سینیکا میں؟ نو, شیرڈن. ٹھیک تو ہے. شیرڈن میں وہ ایز اے ٹیچر ہیں, پڑھاتے ہیں. اس کے بعد کیٹ گراہم ہے. کیٹ گراہم بھی انہوں نے الیکشن لڑا پچھلے 2018 میں. وہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن کو بڑی اہمیت دیتی ہیں. اور ایک چیز جو ان کے میں اہم ہے کہ وہ زیادہ تر چونکہ وہ رورل بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں, اسمال کمیونٹی, تو وہ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ہمیں اسمال اینڈ کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہیے, انگیج کر کے آگے لانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو ریسنٹلی جو چھٹی جو ریس میں ہمارے شامل ہوئی ہیں وہ اوٹوا لائر ہیں, برینڈا. جی جی. تو جو برینڈا ہالنگز ورتھ, یہ ابھی ان کا پلیٹ فارم آ رہا ہے. لیکن اس میں جو میں پرسنلی بہت خوش ہوں کیٹ گراہم اور برینڈا کے اس ریس میں آنے کا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیریو لیبرل پارٹی نے جہاں پہ سب سے زیادہ رزلٹ دیا وہ آٹوا تھا یا جی ٹی اے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ آٹوا سے آ رہی ہیں برینڈا, لنڈن سے. تو آؤٹ سائڈ جی ٹی اے وہ جو ایک فوکس ہو گیا تھا نا کہ سارے کینڈیڈیٹس جی ٹی اے سے ہیں, تو وہ ایک تاثر جو ہے وہ تھوڑا سا زائل ہوا ہے ان لوگوں کے آنے سے. تو میں ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں کہ یہ سب حضرات یہاں پہ آئے. اچھا, میں اس سے پہلے کہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو, کیونکہ ظاہر آج کا ہم نے پروگرام خاص طور پہ رکھا ہے اس الیکشن جو جا رہا ہے, کنونشن ہونے جا رہا ہے اور لیڈرشپ کنونشن ہے وہ انٹیریو لبرل پارٹی کا. آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیگیٹس ہم چنتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیگیٹس کن کو چنا جاتا ہے, پہلے تو یہ بتائیں, اور کون لوگ چنتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں. دیکھیں, اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 قسم کی ممبرشپ ہے. ایک ممبرشپ وہ ہے جو کہ ہماری لیڈرشپ کیمپین نے کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے اپروچ کیا, they recruited the members. Okay, they really worked hard. میں نے دیکھا کئی کیمپینز کو انہوں نے دن رات کام کیا. ایک وہ ممبرشپ ہے جو روٹین میں ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے, پارٹی نے اور سب نے, اور ایون لیڈرشپ کیمپین جن تک نہیں پہنچ سکے ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تھرو ای میلز, تھرو فیس بک, تھرو اسمال کلپس کہ پلیز آپ ممبر بنیں. کیونکہ اب جتنا زیادہ ممبرشپ ہوگی اتنا زیادہ چانسز ہوں گے انوالومنٹ کے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی ممبرس ہوں گے ان کے پاس آپشنز ہوں گے 6 میں سے کسی ایک لیڈر کو چننے کا. تو میں جتنی زیادہ اچھی ریس ہوگی, جتنی زیادہ ممبرشپ ہوگی, اتنا بہتر ڈیسیژن ہوگا, کیونکہ لوگ غلط ڈیسیژن نہیں کرتے. مجھے ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں, ضمنی ہے اس کے اندر, کہ کتنے ووٹس کے اوپر ایک ڈیلیگیٹ آپ کا الیکٹ ہو کے آتا ہے؟ اس میں ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. اس کی وجہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ جیسے آپ مساگا میں ہیں, تو مسیساگا سینٹر میں ٹوٹل ممبرشپ کتنی ہے؟ لیٹس سپوز کہ 2000 ہے. اب 2000 ہے تو اب دیکھنا ہے کہ اب 6 ہمارے لیڈرز ہیں, انہوں نے ایک اپنا سلیٹ رن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لوگ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بیک وقت ڈیلیگیٹ بھی چنا جا رہا ہوتا ہے اور بیک وقت لیڈر بھی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیگیٹ ہم اس لیڈر کے لیے چن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ کتنے لوگ شو اپ ہوتے ہیں اور کتنی مطلب ڈیلیگیٹ پہلے سے ہینڈز آف کر دیتے ہیں کہ جناب میں فلاں کو سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں ہاں وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کے لیے رن کر رہا ہوں, آپ مجھے اس کے لیے, میں ایکس کے لیے کر رہا ہوں, میں وائی کے لیے کر رہا ہوں, بتا میں ایکس وائی زی کے لیے کر رہا ہوں. میں جیسے کوئی کہتے ہیں میں ڈیلٹوکا صاحب کے لیے کر رہا ہوں, کوئی کہتے ہیں کہ میں کیٹ کے لیے کر رہا ہوں, کسی نے کہا مائیکل کوٹو کے لیے کر رہا ہوں. تو وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا 2000 ممبرشپ ہے, جس طرح ایک سائنس ہے, یہ ٹوٹل ایک سائنس ہے. جس طرح نومینیشن میں کئی جگہ پہ 50% لوگ آتے ہیں, کئی جگہ پہ 25% آتے ہیں, کئی جگہ پہ 80% آتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح مختلف کیمپینز کس طرح لوگوں کو ممبرشپ کو ریچ کر رہی ہیں, ممبرشپ کو کنونس کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ممبرشپ کو کہہ رہی ہیں کیسے ڈیلیگیٹس بنا رہی ہیں, اور کیسے ان کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ پلیز فلاں آدمی کو کریں اور اس دن کو ان آورز میں آئے. ہاں وہ آدمی پہنچے بھی وہاں پر نا, ڈیلیگیٹس تو بنا دیا مطلب پہنچا نہیں وہ. اور ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, کہ ابھی جو یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نومینیشنز میٹنگ دیکھیں گے, یوزلی پی ریجن میں بڑی نومینیشنز ہوتی ہیں, اور اس کے لیے بہت زیادہ 3 گھنٹے دیے, 4 گھنٹے دیے, 5. اس میں پارٹی نے 5 گھنٹے دیے ہیں, چاہے وہاں پہ 100 ووٹ ہے, چاہے 500 ووٹ ہے, تاکہ میکسیمم لوگ آپ کے ووٹ اپنے ڈیلیگیٹس چنیں, اس پہ پریشر نہ ہو ممبرشپ پہ. ٹھیک ہے, میں بہت اچھی بات ہو گئی اور بڑی تفصیلاً آج آپ سے گفتگو بھی رہی, اور اچھا ہمیں پتہ چلا کہ انٹاریو لبرل پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیں جی, میں سب سے یہ بات کروں گی, پالیٹکس جو ہے یہ ہے کہ کون سی جماعت آپ کے لیے کیا کر رہی ہے. انٹیریو لبرل پارٹی کی ایک ہسٹری ہے, فیڈرل لبرل پارٹی کی ایک ہسٹری ہے, اور یہ انکلوسیو جماعتیں ہیں. ہمیشہ ہمارے لیے, عام آدمی کے لیے, عام کمیونٹیز کے لیے, ڈفرینٹ کمیونٹی کے لیے انہوں نے بات کی ہے. میں سب سے درخواست کروں گا کہ آپ انٹیریو لبرل کو جوائن کریں. ابھی ان کی رائڈنگ ایسوسیشن میں آپ آئیں اور اپنے آپ کو کم از کم پولیٹیکل پروسیس میں آگے لے کر آئیں, اسیمیلیٹ ہوں اس عمل میں اور اس عمل کا حصہ بنیں. یقین جانیے انٹیریو اور انٹیریو لبرل پارٹی کے ذریعے آپ مختلف پولیٹیکل پوزیشن پہ پہنچنے کی حیثیت رکھتے ہیں, اہلیت رکھتے ہیں. یہ کوئی پتہ نہیں, آج نہیں کل پرسوں آپ ہی کی کمیونٹی میں سے کوئی شخص یہاں کا پریمیئر ہو اور کوئی شخص وزیر اعظم. بہت بہت شکریہ تو ابراہیم ڈینیل صاحب, آپ کی تشریف آوری کا ٹورانٹو 360 کے اندر اور ہمیں ٹائم دینے کا, اور بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی, اور امید کرتے ہیں کہ پھر کبھی کسی موقع کے اوپر یقیناً آپ کو ہم پھر دوبارہ مدعو کریں گے اور کسی حوالے سے جو ہے نا گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ کو آج کا پروگرام امید ہے پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ میرا فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر جا کر آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ پروگرام آپ دیکھیں تو یقیناً ہمیں بتائیے گا کہ کیا چیز آپ کو اس پروگرام کے اندر پسند آئی اور کیا چیز پسند نہیں آئی. کیا چیز آپ کو لبرل آج جو ابراہیم ڈینیل صاحب نے کی وہ بڑی اہم بات تھی جو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھی لیکن آج پتہ چل گئی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں جو ہیں آپ تک پہنچی ہوں گی, اور کچھ اہم نتائج جو ہے ہم آنے والے دنوں کے اندر لبرل پارٹی کے حوالے سے دیکھیں گے, اور یہ پارٹی پھر ایک دفعہ امید کرتے ہیں کہ منظم ہو کر دوبارہ اس شہر کے اندر اور اس صوبے کے اندر آئے گی اور ایک بھرپور نیکسٹ الیکشن کو لڑے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ عارف جہانگیری کو آج اجازت دیجیے. اگلی دفعہ پھر کسی نئے ٹاپک, نئے سبجیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. For the first 5 years, we got kicked out of every record company we applied to, but quitting was never an option.
And 3 years later, our second album won us MTV India Artist of the Year. We knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with 3 national campaigns. And it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.